रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज करेंगे सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 46। लास्ट टाइम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम पढ़े थे यहूद के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनको जो तौरा दिया हुआ था, तौरा जो किताब उनको दी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जो फ़ैसले हैं तुम अपनी किताब के मुताबिक करो, क्योंकि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं। और अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगा वो काफिर होगा, वो जालिम होगा। और हमने ये अच्छे से जाना था कि आज हम इन्हीं आयात को अपने ऊपर रख के देखते हैं तो क्या हम अपने फ़ैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगियों में जो भी फ़ैसले हम करते हैं वो हमारे फ़ैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं हैं? क्योंकि कुरान ने तो सारे बात ब्लैक एंड वाइट है ना, हमें ऐसा नहीं है कि हमारी कोई गाइडेंस नहीं है। तो हमें आज ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अहले किताब की बात हमें बता रहे हैं वो हमारी ज़िंदगियों में कैसे अप्लाई होती है। देखिए अहले किताब कौन थे? यहूद और नसारा थे ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट तरीन कौम थे, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं बार बार आपको जो कहती हूँ ना कि अल्लाह ने कहा कि इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, तो इतनी फ़जीलत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दी थी, तो फिर उनसे ये मनसब लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनको दिया था वो क्यों मुसलमानों को दिया? यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार बताते हैं कि देखो तुम ऐसा ना करना कि जो इन्होंने किया था। अब देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक माँ अपने बच्चों को कहती है कि बेटा तुम ऐसा काम ना करना जो तुम्हारे दादा ने किया था, नहीं नहीं नहीं, दादा का नाम नहीं लेते, नाना का भी नाम नहीं लेते, फिर ये लड़ाई हो जाएगी। हम यूँ करते हैं कि एक आसान के बेटा वो काम ना करना जो तुम्हारे बड़े भाई ने किया था। अब अगर छोटे भाई को ये पता ही नहीं है बच्चे को कि उसके बड़े भाई ने क्या किया था, क्या गलती की थी, तो वो किस तरह से बाज आएगा? तो इसलिए वो ज़रूरी है कि माँ ये बताए कि बेटा देखो उन्होंने ये काम किए थे, वो काम तुम ना करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कुरान पाक में इसीलिए खोल खोल के ये बयान किया कि देखो इन्होंने ये नाफरमानियाँ की थी। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार कर देते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को बदल देते थे। कैसे बदलते थे? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि उन्होंने जो जना का था कि रजम की सज़ा को बदल दिया था, उन्होंने किसास के रूल्स जो भी थे उनको उन्होंने बदल दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात हमें भी बताते हैं कि देखो जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। तो अभी तक हमने पहले हम इनकी इसी तरह से हिस्ट्री जान रहे थे, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे, इनका क्या तरीका था, अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्यों फेवरेट तरीन कौम थे और क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे ज़्यादा गज़ब के मुस्तहिक हो गए। तो हमने यहाँ तक जब तक वादियती तक तो मैंने आपको पूरी स्टोरी अच्छे से याद करवा दी और आई होप इंशाल्लाह आपको वो याद होगी। आज जो मैं आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह वो मैंने 2 बुक से इकट्ठी की और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक ऐसे स्टोरी की तरह सुना दूं ताकि आपको वो भी याद रहे। क्योंकि जब आपको अच्छे से ये बात पता चल जाएगी ना कि ये क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या तरीका था, और क्योंकि आयात का शान नुज़ूल का भी फिर हमें अच्छे से समझ आ जाती है, तो फिर आप कुरान को बहुत उस तरह से एंजॉय करेंगे कि आप हिस्ट्री के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे जब। तो अब देखिए हमने शुरू में वादियती तक तो मैं आपको पढ़ाया था, जो कि बताया था कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम इनको फ़िरौन से आज़ाद करा के जब इस समुंदर 2 हिस्सों में फट गया था तो वो वादियती तक ले आए थे और फ़िरौन की पूरी कौम जो है वो वहाँ पे डूब गई थी। अब यहाँ पे आके असल में तो इन्होंने जाना था, कहाँ पे जाना था? फ़लस्तीन में जाना था ना, इनका अपना शहर तो वो था। अब वहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तुम वहाँ पे जाओ, थोड़ी सी लड़ाई होगी या थोड़ा सा जैसे ही तुम एंटर होगे तुम जीत जाओगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? हमने 2-3 प्रोग्राम पहले ये पूरा वाक़या पढ़ा था
کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں تو اتنے بہادر لوگ ہیں، جبارین ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا خدا جاؤ، تم لوگ جا کے فتح کر کے ہمیں بتا دو تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے نہیں مانا۔ ان کی سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وادی یتیم میں رکھا، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اسی وادی یتیم میں ان کی وفات بھی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یوشع بن نون کی سرکردگی میں یہ فلسطین گئے تھے۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ فلسطین میں تھے یہ لوگ، تو پھر یہ مدینہ میں کیسے پہنچے؟ کیونکہ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کے آتے ہیں تو اس وقت تک ان کے 3 قبیلے جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے وہ آلریڈی وہاں پہ اسٹیبلش تھے۔ تو یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اب دیکھیے آپ اندازے سے دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک رسی ہے۔ اب بالکل اس طرح سے اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام 2 نبی جو تھے وہ پہلی ایک سرے پہ ہیں، اور اس کا آخری سرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو یہ 2 ادھر اور 2 ادھر۔ درمیان میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ٹائم ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو۔ ہر وقت ہر ایک نبی جاتا تھا تو اس کی جگہ پہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور بعض دفعہ تو ان کے درمیان میں ایک ٹائم پہ کتنے نبی بھی رہے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس اولیاء بھی تھے جو ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو بتاتے رہتے تھے، اور تورا کے بارے میں ان کو ساری خبریں دیتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ سارے نبیوں کے ہونے کے باوجود بھی ان میں جو اتنا بگاڑ آ گیا تھا، کیسے آیا تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 1400 سال کا فرق تھا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج ہم جہاں پہ ہیں، آپ دیکھیے کہ 1450 سال، آلموسٹ 1450 سال کا فرق ہے۔ تو ان کو تو دیکھیں نا 1450 سال میں ان کے پاس کتنے نبی آئے، کتنی ہدایت ان کے پاس تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کہا کہ تورات جو ہے وہ ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا ان کے لیے، ان کے گائیڈنس بھی تھی ان کے پاس ساری کی ساری۔ اب ہوا کیا؟ وہ کیسے مدینہ میں پہنچے تھے؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو یہ جو تینوں قبیلے وہاں پہ تھے، تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ اٹھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 33 ایئرس کے تھے جب آسمان دنیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا۔ تو آپ تھوڑا سا ہسٹری میں یہ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے جب آپ کو یاد رہتا ہے کہ اچھا حضرت موسیٰ صرف 33 ایئرس کے تھے جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اب دیکھیے 37 سن میں انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے 37 ایئرس کے بعد جو کہ 70 بنتا ہے سن 70 میں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ رومیوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ رومیوں کے خلاف جب انہوں نے بغاوت کی تو ان کا ایک جنرل تھا جو ٹائٹس کے نام سے تھا، جب اس نے ان پہ حملہ کیا تو اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک ایک بندے کو اس نے پکڑ کے جیسے قتل کر دیا، اور شہروں کے شہر ان کے پورے کے پورے جہاں لوگ رہتے تھے، محلے تھے، شہر تھے، سارے اس نے لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ اور وہاں پہ جب اس نے قتل کیا تو اس کے بعد اس نے جو ٹیمپل تھا ان کا، جو بیت المقدس اس کو کہتے ہیں، وہ اس نے گرا دیا۔ اب یہ جو اس وقت تک اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو 1400 سال تھے نا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں، اس میں ایک دفعہ پہلے بھی ان کا ٹیمپل گر چکا تھا۔ وہ کیسے ہوا تھا کہ ایک بخت نصر ایک قوم تھی، انہوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان کو اس وقت بھی ایک ایک بندے کو ان کے پکڑ کے انہوں نے مار دیا، اور کہتے کہ اس طرح سے خون بہ رہا تھا ہر جگہ پہ کہ گھوڑے جو جب چلتے تھے تو ان کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں جو سے بہ رہی ہوتی تھی، اور اتنا برا ان کے ساتھ اس وقت ہوا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، جو لوگ بچے تھے ان کو بابل شہر جو بھی تھا اس کی طرف ان کو غلام بنا کے لے گئے تھے۔ لیکن ٹائٹس نے کیا کیا کہ ان کے ایک ایک بندے کو نکال دیا، اور اس وقت جب پہلی دفعہ ان کا جو ہے بیت المقدس گرا تھا نا، انہوں نے 150 سال میں وہ واپس تعمیر کر لیا تھا۔ اب جب یہ سیکنڈ ٹائم ان کا بیت المقدس جو گرا ہے تو وہ آج تک گرا ہوا ہے۔ اب جو سٹوری اس کے بعد آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واپس یہاں تک بات کیسے جاتی ہے کہ جب ٹائٹس نے ان کو جو بچے تھے کچھ لوگ ان کو وہاں سے نکال دیا، وہ سارے ڈر کے وہاں جہاں ان کو جگہ ملی وہ وہاں پہ چلے گئے۔ اسی دوران میں جو کچھ لوگ تھے یہ مدینہ کی طرف آئے۔ کیوں آئے تھے؟
کیونکہ ان کی بک میں، ان کی تورا میں اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آخری نبی جو ہے وہ اس ایریا میں آئے گا۔ تو اسی وجہ سے جب یہ جنگیں ہوتی تھی نا، جب لڑائی ہوتی تھی، تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم آج ہم سے ایسے کر رہے ہو، ہمارا نبی آئے گا جو اس کے ساتھ مل کے ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پتہ چلا، ان کی بعثت کا پتہ چلا، تو انہوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ تو سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو ان میں جیلسی بھی تھی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ابھی تک جتنے پیغمبر تھے وہ تو ہمارے اندر سے آ رہے تھے، تو اب یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے۔ اور دوسرا ان کو یہ تھا کیونکہ یہ ایک پڑھی لکھی قوم تھی، ان کے پاس تورا تھی، یہ ان کے علماء تھے، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اور یہ جو مشرکین مکہ کو یہ امی کہا کرتے تھے، جاہل کہا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر نبی آتا تو ہم میں آتا، اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو نبی تسلیم کر لیا تو پھر تو لوگ ان کے اراؤنڈ جمع ہو جائیں گے، ان کے فیصلے مانیں گے، ان کی طرف چلے جائیں گے، تو ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس وقت تک تورا جو ہے وہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ صرف ان کے علماء پڑھتے تھے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ جا کے انہی سے پوچھتے تھے۔ تو اب یہاں تک تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کو انکار کیا۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے، ایون جب ان کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو یہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے وہاں پہ، اور کویسچن جو انہوں نے بار بار پوچھا کہ ان سے پوچھو وحی کے ان کے بارے میں، روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ انتشار پھیلانے کی یہ کوشش کرتے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو پھر اس وقت آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا، جو میثاق مدینہ قائم کر دیا، تاکہ انہوں نے یہ اہم معاہدہ قائم کر لیا کہ اگر باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اب مکہ کے لوگ واپس آئیں گے اور وہ تنگ کریں گے، تو انہوں نے یہود کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، اور جو بھی قبائل ارد گرد تھے، کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ جب معاہدہ ہو گیا تو ہوا کیا کہ پھر اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا، یہ بار بار اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ اب اسی وجہ سے، اب کیونکہ میں یہ آپ کو واقعات پہلے تھوڑے تھوڑے سنا چکی ہوں، تو میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہوا کیا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ ان کو پیغام بھیجتے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اندر سے حملہ کریں گے تو ان کی یہ اسلام کو ہم بالکل ختم کر دیں گے۔ اب جیسے وہ اگر کچھ کرتے تھے تو یہ ڈر کے مارے پیچھے ہو جاتے تھے، لیکن ان کو یہ آگ لگاتے تھے کہ نہیں تم لوگ آؤ، تم لوگ ایسے کرو۔ اب اسی وجہ سے کیونکہ یہ بار بار اپنا عہد توڑ دیتے، تو بدر کے بعد ایک قبیلہ، احد کے بعد ایک قبیلہ، اور پھر اس کے بعد خندق کے بعد آئی تھنک جو آخری ان کا قبیلہ ہے وہ بھی وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہاں سے نکل کے یہ کہاں پہ گئے تھے؟ خیبر میں۔ اور اب حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے لشکر بھیجا، بیت المقدس کا محاصرہ کیا انہوں نے جا کے۔ جیسے انہوں نے محاصرہ کیا تو انہوں نے یہ کیونکہ بڑے بڑے اس میں رہتے، قلعوں میں رہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا، اور ان کے پاس کیونکہ انف اندر سامان تھا، پانی تھا، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان کافی تھا، اور اندر ہی ان کا پورا شہر آباد تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اندر کو اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ تو 3-4 دن کے بعد ان کے جو علماء ہیں، کیونکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح تو کروانا تھا نا وہ شہر بیت المقدس کو، کہ ان کے علماء فصیل کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ تم قیامت تک بھی یہاں بیٹھے رہو گے، تم تب بھی ہمارے یہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ہمارے شہر کو صرف ایک کوئی درویش بادشاہ ہوگا جو آئے گا اور وہ اس کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوگا۔ اب کیا ہوا تھا کہ لشکر کے اندر حضرت عبیدہ جو تھے وہ رضی اللہ عنہ وہ موجود تھے، ان کو فوراً ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ آپ فوراً وہاں سے نکلے، آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو ہم یہ شہر آرام سے فتح کر لیں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر کو پتہ چلا تو پھر وہ ایک مشہور واقعہ جو ہوا تھا وہ انشاءاللہ آپ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے پھر میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عمر جب وہاں پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا تھا اور وہ راستہ انہوں نے کیسے طے کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ مائدہ، اور انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ہسٹری سنا رہی ہوں
یہود کی. آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے تاکہ آپ قرآن کو آگے جہاں بھی ہم یہود کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں گے. اب دیکھیے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت عبیدہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ اس لشکر میں تھے. وہ انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا. اب حضرت عمر نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہو کے وہاں سفر کے لیے نکلے. اب 700 میل کا سفر آپ دیکھیں. اور حضرت عمر نے کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ راستہ وہ خود سوار ہوتے تھے اور غلام آگے آگے چلتا تھا, اور جب وہ تھک جاتا تھا تو غلام سوار ہوتا تھا اور حضرت عمر یہ امیر المومنین تھے اور وہ آگے آگے چلتے تھے. پورا راستہ وہ اسی طرح سے کبھی غلام اوپر, کبھی حضرت عمر چل رہے ہیں آگے آگے, اور کبھی وہ سوار ہیں تو غلام آگے آگے چل رہے ہیں. جیسے ہی یہ بیت المقدس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت باری کس کی تھی کہ غلام کی باری تھی کہ وہ سوار اور حضرت عمر آگے آگے آئیں. اور حضرت عمر کو جب انہوں نے کہا غلام کو کہ اب تمہاری باری ہے تم اوپر بیٹھو, اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, ایسے امیر المومنین نہیں ہو سکتا, لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آئی ڈونٹ کیئر اس بات کا کہ لوگ کیا کہیں گے, تمہاری باری ہے تم اوپر بیٹھو. جیسے وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیونکہ اتنا لمبا سفر تھا, کپڑے بھی جیسے پھٹے ہوئے اور گرد آلود کپڑے تھے, اور غلام سواری کے اوپر ہے اور وہ خود آگے آگے چل رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جوتیاں, کیونکہ اتنے سفر سے تھا جوتی شاید پھٹ گئی تھی یا کیا تھا, تو وہ جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی. حضرت عبیدہ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے نفیس ہیں اور بڑے کلچرڈ لوگ ہیں, تو آپ یوں کریں کہ آپ کپڑے چینج کر دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اے عبیدہ, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی خاطر دی ہے, ہمارے کپڑوں کے لیے نہیں دی ہے. اور وہ اسی حال میں جب وہ ادھر تک پہنچے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے وہ ساری نشانیاں حضرت عمر میں دیکھی, تو انہوں نے وہ قلعے کے دروازے کھول دیے اور ایک خون بہے بغیر انہوں نے یہ فتح ان کو حاصل, مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی. اور ایٹ دیٹ پوائنٹ دیکھیں حضرت عمر سے جو عیسائی تھے, جو کرسچنز تھے وہاں پہ, انہوں نے یہ معاہدے میں لکھوا لیا تھا کہ جو یہود ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ رہائش نہیں اختیار کر سکتے. یہ حضرت عمر کا بڑا احسان ہے جو یہودی ہیں ان کے اوپر, کہ 550 سال آلموسٹ کہتے ہیں وہ اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ یہ اپنی اس مسجد تک نہیں پہنچے تھے, کیونکہ ان کے لیے جیسے ہمارے لیے مکہ ہے, خانہ کعبہ ہے, ہمارے لیے جانا اسی طرح سے ان کے لیے بھی بیت المقدس تھا, اور 550 سال تک وہ وہاں پہ نہیں جا سکے تھے. اور یہ بڑا احسان تھا ان کا کہ انہوں نے یہاں تک اجازت لے دی کہ یہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ اپنی عبادت کر کے یہ واپس آ جائیں گے, لیکن یہ وہاں پہ رہائش نہیں اختیار کر سکتے, زمین نہیں خرید سکتے ہیں. یہ حضرت عمر کا اس وقت معاہدہ ہو گیا تھا. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ فتح ہو گیا, اسی طرح سے یہ آتے تھے, عبادت کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان کے دور میں ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا, اس نے مسلمان کا لبادہ اوڑھا, منافق تھا, اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ ان کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, بنو امیہ اور بنو ہاشم میں تفرقہ ڈلوا دیا, اور لوگوں کے ذہن میں اس نے یہ بات ڈال دی کہ دیکھو کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت حضرت عثمان کا زمانہ تھا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بنو امیہ سے ہیں, جبکہ خلافت جو ہے وہ بنو ہاشم میں ہونی چاہیے تھی بیکاز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آہستہ آہستہ کیونکہ اس کے ساتھ جو باقی اس کے لوگ تھے, یہود کے لوگ تھے, انہوں نے یہ سازش کی اور لوگوں کے درمیان میں اتنی لڑائی جو ہوئی تھی, اور وہی مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈلوایا وہی وجہ حضرت عثمان کی شہادت کی بنی. اور اس کے بعد کتنے سال تک اسی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے رہے. اور اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ طارق بن زیاد کے زمانے میں 712 عیسوی کا زمانہ یہ آتا ہے, جس میں جب اس نے اسپین پہ حملہ کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت اسپین میں تو عیسائی کرسچن جو تھے ان کی حکومت تھی, اور یہودی جو تھے وہاں پہ منورٹی میں تھے اور وہ پس بھی رہے تھے, مار پڑی تھی ان کو کافی. اب جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ طارق بن زیاد اس کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں, حملہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کیا کیا, یہودیوں نے اس وقت مسلمانوں کا بہت ساتھ اس لیے دیا کہ ان کو راستے بتائے اور ان کو جو بھی انہوں نے ہیلپ کی. مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور جیسے اسپین فتح ہوا تو جتنی مراد تھی ان کو ملی, ان کو عہدے ملے اور یہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے.
اور جیسے یہ اتنے اسٹرانگ ہوئے تو انہوں نے پھر جا کے کرسچنز کے اگینسٹ جو پالیسی پھر اختیار کی اور جو تفرقہ ڈالنا شروع کیا کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان میں یہ بات کی کہ تورات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ آلریڈی جب ہمارے پاس ہے تو وائی وی نیڈ پوپ، کیونکہ پوپ جو تھے اس وقت کے وہ ان کی اجارہ داری تھی، ایکچولی بادشاہ کا تو کوئی حکم نہیں ایسا مانا جاتا تھا، مین تو انہی کا احکامات تھے نا جو چلتے تھے، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی اجارہ داری ختم ہوگی تو دین ہم اپنے فیصلے چلا سکتے ہیں۔ اور پہلا سب سے چرچ جو انگلینڈ میں بنا تھا، چرچ آف انگلینڈ، جس کی وجہ سے جب پوپ کی اہمیت ختم ہوئی تو پہلی دفعہ دنیا میں سود کا انہوں نے جو بینکنگ کا، میں نے ایک دفعہ آپ کو پورا بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے بینک سٹارٹ کیے تھے، تو بینکنگ کا کاروبار انہوں نے سٹارٹ کیا، کس طرح سے پورے ملک آپس میں لڑائیاں جب ملکوں کی کرواتے تھے اور پھر اسلحے دیتے تھے، پھر سود پہ اسلحہ دیتے تھے، کیسے ملک گروی ہو گئے سارے کے سارے۔ اور اب یہ کیونکہ اب طاقت میں آ رہے تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، بیکاز آف بینکنگ کی وجہ سے پیسہ سارا انہی کے پاس آ رہا تھا۔ اور اب یہ جو خلافت تھی اس وقت، ترک اس وقت جو خلفاء تھے، اور انہوں نے کیا کیا، سلطنت عثمانیہ جو تھی اس وقت بالکل آخری سانس وہ بھی لے رہے تھے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ بھی، انہوں نے کیونکہ واپس جا کے ان کا یہ تھا کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم بیت المقدس کی طرف ہم جائیں واپس، اور وہاں پہ جا کے اسپین میں ہم لوگ واپس اپنے زمین خرید سکیں، ہم اپنے وہاں پہ اجارہ داری ہماری واپس قائم ہو، کیونکہ ہم جو شروع سے وہاں سے نکلے۔ اب انہوں نے یہ کوشش کرنی شروع کی کہ کسی طرح سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر جب تک یہ لوگ ہیں تب تک یہ واپس بیت المقدس میں نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر کا جو بھی انہوں نے عہد جو بھی معاہدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ سارے اس پہ قائم تھے، یہ بار بار ان کو کہتے تھے کہ ہمیں واپس ادھر جا کے جگہ لینے کی اجازت دی جائے، ہمیں واپس وہاں پہ جانے کی اجازت دی جائے، لیکن کوئی بھی اس وقت تک نہیں مانتا تھا، اور ان کا جو حضرت عمر کا معاہدہ ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے اس کے اگینسٹ جو تحریک چلائی تو خلافت کو ختم کیا انہوں نے کس طرح سے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں انہوں نے خلافت کو ختم کروایا، اور پھر انہوں نے 1917 میں جا کے اس وقت ان کو یہ پھر حق حاصل ہو گیا، کیونکہ اب اتنے پاورفل ہو گئے تھے، پھر جب خلافت ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے ان کے پاس اختیار آ گئے تھے، تو 1917 میں انہوں نے یہ حق حاصل کر لیا کہ یہ واپس جروسلم میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے یہ زمین خرید سکتے ہیں اور یہ آباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ ان کے پاس تھا۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے لوگوں کو جیسے پوچھا کہ تم گھر بیچنا چاہتے ہو، اگر کسی نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہو، 10,000 میں بیچنا چاہتے ہو، اچھا تم 12,000 ہم سے لو، تم کل کے کل نکل جاؤ۔ یہ کھیت بیچنا چاہتے ہو، ہاں بیچنا چاہتے ہو، کتنے میں؟ انہوں نے کہا جی 12 میں بیچنا چاہتے ہو، اچھا ہم 14 دیتے ہو، تم نکل جاؤ۔ اب 1948 میں جب اسرائیلی حکومت قائم ہو گئی تو پھر عدالتیں ان کی بن گئی۔ اب عدالتوں میں انہوں نے کیا کیا کہ جو مقدمے پیش ہوتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے جج ان کا اپنا، وکیل ان کے اپنے، انہوں نے جو مقدمے پیش کرنے شروع کیے کہ یہ فلاں جگہ جو ہے یہ تو ہمارے پردادا کے دادا کی گھر تھا، اور وہ پیپر وہ لے آتے تھے سارے کے سارے کہ دیکھو جی یہ تو ہماری جگہ ہے۔ اب عدالت وہ حکم دے دیتی تھی کہ یہ گھر خالی کیا جائے، اس طرح سے انہوں نے زمینیں بائی کرنی شروع کر دی، انہوں نے گھر لینے شروع کر دیے اور وہاں پہ آباد ہو گئے، اور 1966 میں یہ پورے کے پورے قابض ہو گئے۔ اب 1966 کے بعد کی سٹوری جو ہے ان کی کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور آج کہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ جہاں پہ بھی ان کی ہسٹری کے بارے میں بتانا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ یاد ہو جائے، اسی لیے میں نے آپ کو بہت کوشش کی ہے کہ اس طرح انٹرسٹنگ بنا کے آپ کو سناؤں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے ان کا پتہ چل جائے کہ واٹ واز دا ریزن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کیا چیزیں ایسی کرتے ہیں، کیسے سود ہماری سوسائٹی میں آیا، کیسے سود کی لعنت سے ہم نہیں نکل پا رہے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو سود کا کاروبار کرے گا، جو لکھتا ہے، لکھواتا ہے، جو بھی کسی قسم کا کاروبار کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور آج ہم کس طرح سے لعنتوں میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے اور ہمیں وہ حق کی تعلیم دے اور ہمیں وہ حق سمجھا دے جو اصل ہے، تاکہ ہم لوگ اس سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اب ہم آگے آیات پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے ان کی روشنی میں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احکامات دیتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ۔ اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 46۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار پر، بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب دیکھیں کہ کس کے پیچھے بھیجا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی کے آثار پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب دیکھیں کہ کسی نبی کا نام قرآن میں اس طرح سے باپ کے نام کے ساتھ نہیں آتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی ماں مریم کا ذکر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو کرسچنز تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی رد کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو بین یدیہ، جو پہلے اس سے جو اس سے پہلے مینس تورات کی، من التوراتی، تورات میں، وَآتَيْنَاهُ، اور دی ہم نے اسے، انجیلا، انجیل، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، ونور، اور اس میں نور ہے۔ اب دیکھیے پہلے ہم نے تورا کے بارے میں بھی یہی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تورا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ نور ہے۔ اب انجیل کے بارے میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت بھی ہے اور یہ نور بھی ہے، اور اس کو وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدیہ، جو پہلے ہے، اس سے کیا، اس سے پہلے تورات تھی نا، کہ انجیل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتاب تھی، مینس تورات کی، سوائے اس کے جو احکامات انجیل نے منسوخ کر دیے، اس کے علاوہ ساری کی ساری شریعت وہی ہے جو اس کے اندر ہے۔ بالکل قرآن کے بارے میں بھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جو ہے اس کے اندر وہی احکامات ہیں جو شروع سے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منسوخ کیے ہیں صرف کہ یہ احکامات جو ہیں یہ تورا کے منسوخ ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کی کتاب کے احکامات بھی ہم اسی طرح سے مانتے ہیں۔ اگر ہمارے قرآن ہمیں اس میں سے مل جاتا ہے کہ قرآن میں وہ منسوخ نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں وہ گائیڈنس ہے، اس راستے پہ چلنے کی جو ان کو جنت کے راستے پہ لے جانے والا ہے۔ یہ وہ صرف نہیں ہے کہ صرف راستہ دکھاتا ہے، وہ اس پہ چلاتا بھی ہے اور اس پہ پہنچاتا بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور نور کیسے ہے؟ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور یہی لفظ آپ دیکھیے گا کہ قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن بھی تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، کیونکہ جو اندھیرے، باقی زندگی دیکھیں ظلمات ہے نا، اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق نیکیاں کرنا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اگر ہم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں پہ عمل نہیں کریں گے، ہمارے عمل جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، تو وہ ظلمات کیسے ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن روشنی ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے رات کو، ہم ایک چھوٹا سا بلب بھی جلا دیتے ہیں نا، تو پورے کمرے میں چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گھر تو ہمارا ہی ہے، ہم سوچیں کہ ہمیں رات کو کیوں روشنی کی ضرورت ہے، اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بیڈ کدھر پڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کرسی کدھر پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم رات کو اندھیرے میں اٹھیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی میں ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کہاں پہ ہیں کیسے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہوگی، ہمارے پاس جیسے اگر کرسچنز کے بارے میں ہے تو ان کے پاس انجیل کی روشنی نہیں ہے، اور اگر یہود کے پاس تورا کی روشنی نہیں تھی اس زمانے میں جس وقت ان کے پاس تورا تھی، اور اس زمانے میں کرسچنز کے پاس جب انجیل تھی تو وہ ظلمات میں تھے، اور آج مسلمان کے پاس اگر قرآن کی روشنی نہیں تو ہم بھی ظلمات میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلنے والا اور ہمیں اس روشنی کو سمجھنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن پوری کی پوری وہ روشنی ہے جس کو دیکھ کر ہم وہ راستہ اپنائیں گے جو ہمارے جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ جو کہ تورات میں ہے، جو انجیل سے پہلے کی کتاب ہے۔ اور پھر دیکھیں دوبارہ سے انجیل کے بارے میں آتا ہے، وہ ہدن، اور وہ ہدایت ہے، وہ موعظتاً، اور وہ نصیحت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ ہم جب قرآن شروع میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جا کے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر اس چیز کا جواب دینا ہے جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، ہم نے اپنے وقت کا بھی حساب دینا ہے۔
اب دیکھیے قرآن جو ہے یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں وہ ہدایت بھی ہے، وہ روشنی بھی ہے، اور وہ اسی راستے پہ چلانے کے لیے ہیں جس راستے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے جو احکامات دیے ہیں ان پہ چلنے کے لیے راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے۔ یہ آیت ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل انجیل جو ہے کرسچنز کے بارے میں ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کس کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا فیہ، اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں۔ اب دیکھیے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ پھر سیکنڈ ٹائم ہم نے پڑھا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ اور اب تیسری دفعہ ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ فاسق ہے۔ فاسق کے بارے میں ہم نے دیکھے پڑھا تھا نا، سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاسق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں۔ مچھر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل دی تھی۔ فسق کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے، آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، عَلَيْكَ، آپ کی طرف، الکتاب۔ یہ کون سی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اس کے اندر جو بھی قصے کہانیاں ہیں، جو احکامات ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ سب کے سب حق کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مصدقاً لما بین یدی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو آپ سے پہلے ہیں۔ اس سے پہلے کون سی کتابیں تھیں؟ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، من الکتابی، کتابوں میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں ان کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وَمُحَيْمِنٍ، اور وہ نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے ان کا، علیہ، اس پر، فَحْكُمْ، پس فیصلہ کیجئے، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ اب دیکھیے پھر سے وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان کے درمیان بھی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ آپ کے پاس جو قرآن ہے آپ نے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اللہ اکبر، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ آپ پیروی کیجیے، احواءہم، ان کی خواہشات کی، اما، اس سے ہٹ کر، جو جاءکا، آیا آپ کے پاس، من الحق، حق، کہ آپ کے پاس جو حق آ گیا ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ اور یہ کس کو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اپنے خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرنے۔ ہمارے فیصلے کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ اب آج کے بعد آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، کہ ہمارا رب چاہتا ہے ہم وہ فیصلے کرتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیے تھوڑی سی آیات میں آپ دیکھیے کہ 4 اور 5 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں کہ فیصلے جب تم کرو اپنے بچوں کے لیے کرنے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آپ نے کسی بھی طرح کے زندگی کے، شادی بیاہ کے فیصلے، مرنے جینے کے فیصلے، وراثت کے فیصلے، کوئی بھی فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو آپ نے کس کے مطابق کرنے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ تو فیصلے ہم اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کریں گے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں گے، خواہ وہ فیصلے ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے نا، ہمارا پاس تو ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء پڑھتے ہیں، ہمارے تو ہر گھر میں قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وراثت کا احکامات اس میں نہیں دیے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ ابھی پوچھ کے آپ کبھی دیکھیے کہ کبھی وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہنیں تو آرام سے ویسے ہی اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، ہمیں حصہ نہیں چاہیے، وہ ڈر کی وجہ سے وہ پہلے سے یہ کہنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں کبھی آپ ان کے فیصلوں پہ غور تو کیجئے. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے صرف گھروں میں دیکھ لیجئے کہ وراثت کے وقت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اب دیکھیے نکاح کے ٹائم پہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا مرنے جینے کے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا جن کے جو فوت ہوئے تھے وہ کیا کیا چیزیں کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، وہ کس طرح سے کرتے تھے؟ کیا ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ ساری چیزیں کریں؟ ہم کن کے پیچھے لگتے ہیں؟ ہمارے ہمارے رشتہ دار مائنڈ کر لیں گے، ہماری دوستیں مائنڈ کر لیں گی، ہمارے بڑے جس طرح سے کرتے تھے اگر ہم نے وہ چیزیں نہ کی، کیونکہ اگر ان کو نہیں پتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بخشیں گے، کیونکہ کوئی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے. لیکن جب ہمارے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر تو ہم اس کے مطابق ہی فیصلے کریں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ کرا دے کسی طرح سے کہ دیکھیے ہمارے گھروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی صورت بھی اسلام کے مطابق نہیں ہیں، کسی صورت اس قرآن کے مطابق نہیں ہوتے. اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ جن کے گھروں میں ہوتے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہماری شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں، ہمارا مرنے جینے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے وراثت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں جو ریگولر اگر طلاق کی بات ہوتی ہے تو کیسے ہم فیصلے کرتے ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ دے دے جو یہ قرآن میں آپ نے حکم دیے ہیں، تاکہ ہم وہ لوگوں میں شامل نہ ہو جائے کہ جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے؟ وہ نہیں کرنے والے تھے کبھی بھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی تم فیصلہ کرو گے تو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہوئے ہیں. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكُلِّ ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہم نے منکم تم میں سے شرعتن ایک راستہ و منہاجن اور ہم نے ایک طریقہ بنایا. وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ لِجَعَلَكُمْ تو بنا دیتا تمہیں امتن واحدتن البتہ ایک امت تمہیں بنا دیتا. ولیکن لیکن لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم اس میں سے جو اس نے دیا تمہیں. اب دیکھیے یہاں پہ چلے پہلے میں اس آیت کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو پس تم آگے بڑھو خیر نیکیوں میں. اِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے. مَرْجِعُكُمْ تمہیں لوٹ کر جانا ہے جمیعہ سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُكُمْ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہیں وہ بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی دیا اور اس کو ایک طریقہ بھی دیا. اللہ چاہتا تو وہ سب کو ایک طریقے پہ رکھ سکتا تھا. اب دیکھیے کہ دین کیا ہے. دین جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ دین ایک ہی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے تم میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ. اب دیکھیے دین جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آخر تک دین ایک ہی رہے گا. اور ہر پیغمبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی پیغام لے کے آیا. توحید کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، قیامت میں جب اٹھنا قبروں سے اٹھنے کے بارے میں، یہ سارے فرشتوں کے بارے میں، یہ سب ایک ہی بات رہی. صرف یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت تھے، حالات تھے، اس کے مطابق جو عبادت کے طریقے تھے وہ مختلف ہوئے. اب دیکھیے کہ جو حج ہے، ابھی بھی ہم جو حج کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ کرتے ہیں نا. وہ سنتیں ابھی تک قائم ہیں. لیکن کچھ طریقے ایسے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلے. تو اسی چیز کو دیکھیں علماء میں جب خرابی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود کے علماء میں خرابی ہوئی اور انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا. تو آج ہم دیکھیں کہ آج ہمیں فرقوں میں کس نے بانٹا ہے. کس طرح سے ہم مسجدوں میں جاتے وقت ہم کتنا ڈرتے ہو کہ یہ مسجد کس کی وہابی کی ہے، یہ مسجد سنی کی ہے، یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ نہیں. ہمیں کن چیزوں نے بانٹ دیا؟ جبکہ تھے تو ہم ایک ہی نا. ہمارا دین تو ایک ہے سب کا.
اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم چھوڑو ان چیزوں کو، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، کیونکہ جانا تو تم نے ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فَيُنَبِّئُكُم، تو وہ بتا دے گا تمہیں کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اب اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے ہماری سب منزلیں آسان ہوں، ہم جو کچھ پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، کیونکہ ہر آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اور ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا رب العالمین ہم تو یہ اپلائی پڑھنا تو بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا، ہماری زندگیوں میں وہ عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے ہر فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔